देखने वाला है। फिर ज़ाहिर हो गई इनके लिए बात, जो उन्होंने देख ली थी निशानियाँ कि बहर सूरत वो लोग कैद करें यूसुफ को कुछ वक़्त तक। यानी क्या हुआ, अब सारे जो शोहर थे, ज़ाहिर है वो गुज़रा ही थे। सोबिया जी प्लीज़, सोबिया जी माइक ऑफ कीजिएगा। उनका अब क्या हुआ, अब बात तो फिर दोबारा फैल गई। अब सारे मर्दों ने आपस में बैठ के इस्लाह की कि क्या करें? हमारी तो औरतें हमारे काबू से निकली जा रही हैं। तो फिर यही फैसला हुआ कि बेहतर ये है कि यूसुफ को ही कैद में डाल दिया जाए वक़्ती तौर पर। यानी औरतों के सामने वो इतने बेबस थे कि उन्हें यही बेहतर लगा कि अल्लाह ताला फरमाता है जब उन्होंने सारी निशानियां देख ली तो यही हुआ कि कुछ वक्त के लिए हत्ताहीन कुछ वक्त के लिए यूसुफ ही को कैद में डाल दो, यही इस मसले का हल है। हालांकि ये इस मसले का हल तो ना था ना, रोकना तो असूली तौर पे तो रोकना औरतों को चाहिए था, उन्हें बासपुरस करनी चाहिए थी कि क्या कर रही हो तुम लोग। लेकिन वो करते तो जिनका वो बाप जिनकी वो बेटी होती वो उससे उसकी वजारत और उसकी हमायत छीन लेता, उसको किसी पार्लियामेंट में, किसी असेंबली में, किसी सेनेट में वोट न डलते। ये होती हैं इनकी शादियां। इनकी शादियां निकाह नहीं होते, एग्रीमेंट्स होते हैं। ये एलीट क्लास की बात हो रही है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया और दाखिल हुए। अब कैद खाने का मंजर, कितना वक्त गुजर गया, बस गुजर गया। अब कैद में कुछ और लोग भी आ रहे हैं। ज़ाहिर है कैद के खाली अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नहीं है, बादशाह का कैद खाना है जेल में, जैसे बाकी होते हैं कैदी। अब वहां के कुछ और कैद खाने में दो नौजवान दाखिल होते हैं। उन्होंने कहा, एक उन दोनों में से एक उनसे कहता है, बेशक अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत गुजर, बीच में सारी क्या हुई, वो कब से कैद खाने में है, वो कब से यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनका मामला चल रहा है, ये इसके बारे में कुरान इस तरह की बातें नहीं बयान करता। देखिए तभी तो असल में कसरत का जरूरी मेन बात है वो बयान की जा रही है। अब उन्होंने क्या कहा, हम तो आपको देखते हैं अपने में से बेहतरीन, यानी हम आपको अच्छा समझते हैं। दोनों अब उनको क्यों अच्छे लग रहे हैं, वो कैद खाने में उनके साथ उनका रवैया वो देख रहे थे और उनका इल्म भी उनके सामने आ रहा था, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं उनसे कि मैंने ख्वाब में देखा है। अब उनसे वो ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं, उन्हें कैसे पता चला ख्वाब की ताबीर बता देंगे। उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदाज से, उनके बातचीत के अंदाज से अंदाजा हुआ कि ये कुछ इल्म रखने वाले शख्स, और जाहिर सी बात है अंबिया के घराने के थे, कोई मामूली शख्स तो थे नहीं वो। बेशक मैं देखता हूँ अपने आप को, अब एक कह रहा है कि मैंने देखा है कि मैं ख्वाब में मैं देखता हूँ कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूँ। यानी आपको पता है शराब, ये अंगूर को, इन चीजों को जला जला कर बनाई जाती है, तो वो निचोड़ी जाती है, उसको निचोड़ निचोड़ के गला सड़ा के उसको निचोड़ा जाता है। और कहा दूसरे ने कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं उठा रहा हूँ अपने सर पे रोटी और उसमें से कुछ परिंदे रोटी खा रही है, यानी मेरे सर पे रोटी का एक ताल है और उसमें से परिंदे खा रहे हैं। आप हमें ताबीर बता दें, हम आपको मोहसिनों में से देखते हैं। अब इतना कोई एहसान मंदाना रवैया था ना, इतना बाइखलाक अंदाज था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम तो आपको मोहसिन समझते हैं, यानी आप हमें इतने भले लगते हैं और इतने इल्म वाले लगते हैं कि आप हमें यकीनन इस ख्वाब की ताबीर बता सकेंगे। बड़ा अभी देखिए दोनों ख्वाब बड़े अजीब से है ना। आम तौर पे इस तरह की बात बंदा नॉर्मल लाइफ में नहीं देख पाता, तो उससे उनको क्या लगा कि भाई मैंने इस तरह देखा कि शराब नहीं छोड़ना और मेरे सर पे रोटियों का थाल है और उसमें से कुछ परिंदे खा रहे हैं, तो बड़ी अजीब सा ख्वाब है, आप हमें बता दीजिए। अगर आप हम आपको मौसमों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो तुम दिए जाते हो, मगर मैं तुम्हें बतला दूंगा इसकी ताबीर इससे पहले कि वो खाना तुम्हारे पास आए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि मैं बहुत जल्द तुम्हें ताबीर बता दूंगा। क्यों, मैं बता सकता हूँ, है मेरे पास इल्म, और इतनी जल्दी बता दूंगा कि अभी खाना भी नहीं तुम्हारे पास पहुंचेगा, यानी गोया खाने का वक्त हो रहा होगा, कभी खाना आने में टाइम है, मुझसे पहले ही तुम्हें बता दूंगा। ये उन चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे यहाँ क्या पता चल रहा है कि मौका मिले तो बात जरूर करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिला, फौरन उनको तबलीग कर दी, रब से तारुफ करवा दिया कि देखो मैं तुम्हें अपने पास से नहीं कुछ बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो मेरे रब ने मुझे सिखाया। और बेशक बेशक मैं तो उन लोगों का दीन नहीं अपनाता जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं लाते और वो काफिर है। यानी उनके माइंड को झंझोड़ दिया कि तुम किस दीन पर हो, मैं तो नहीं उस लोगों के दीन पर। वाज़ा कर दिया कि मैं मिस्र वालों के दीन पे नहीं हूं, मैं रहता मिस्र में हूं मैं मिस्र में, लेकिन मैं किस दीन पे हूँ, मैं तो पैरवी करता हूँ अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की।
وہ ان کو بتا دیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد تھا کہ میں کس گھرانے سے ہوں، کیونکہ دیکھیں 12 13 14 سال کے بچے کو سب یاد ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ اللہ خود فرماتا ہے میں نے اس کو علم سکھا دیا اور احادیث کا بھی تعبیر بتا دی، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، اور ویسے بھی اس کو ہدایت بھی دی اور حکمت بھی دی، سب کچھ میں نے اسے سکھا دیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے بھولنے دیتے کہ وہ کس گھرانے سے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم تھا ان پر۔ تو کہنے اپنا تعارف، کمپلیٹ تعارف دے دیا۔ سب سے پہلے رب کا تعارف کہ مجھے رب نے سکھایا ہے، اپنے ساتھ نہیں جوڑے کہ میں تمہیں بتا دوں گا، نہ نہ نہ، اپنے رب کے ساتھ میں اس علم میں سے تمہیں بتا دوں گا، اتنی جلدی بتا دوں گا کہ ابھی کھانا بھی نہیں آئے گا، لیکن علم یہ وہ ہے جو میرے رب نے سکھایا۔ اور پھر یہ بھی کلیئر کر دیا کہ میں کس دین پہ ہوں، میں کفر کے دین پہ نہیں ہوں، میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ کون؟ میرے آباء و اجداد، میں کن کا بیٹا ہوں، میں کن کا پوتا ہوں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں۔ نہیں ہے جائز میرے لیے کہ میں شرک ٹھہراؤں، اللہ شریک کروں اللہ کے ساتھ کوئی بھی، یعنی ان کے مائنڈ کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثریت لوگوں کی شکر گزار نہیں ہے، یعنی اس بات پہ شکر ہی نہیں کرتی کہ اللہ نے ان کو سمجھنے سوچنے کا موقع دیا، اور اللہ نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ اکثریت لوگوں کی ناشکری ہی ہے۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا خوبصورت انداز ہے، یا صاحب یہ سجنی، میرے جیل کے ساتھیوں، ان کو بتا کے اپنا تعارف کروا کے کہ میں کس خاندان سے ہوں، کیونکہ دین ابراہیمی پہ تو سبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو اتنے بڑے خاندان کا حسب نسب بتا کے بھی ان کو اپنے ساتھ ملا کے کہہ رہے میرے ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک اللہ واحد جو غالب ہے؟ اب پھر ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، کیونکہ خود بھی غلام تھے، وہ بھی غلام بنے ہوئے تھے، کہ ہم 10 مالکوں کو جو خوش کریں تو کیوں نہ ایک رب کو خوش کرے؟ تمہارا کیا ذہن کہتا ہے؟ اب اس میں وہ دونوں حریص ہیں اپنے خواب کی تعبیر سننے کے لیے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سننی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ یہ تمہید ہے اس بات کی جو بات ان کو بتائی جانی ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے ایسا کسی کو بات بتانے کا، ایک ایک چیز کی حکمت ہے اس صورت میں۔ نہیں تم عبادت کرتے مگر صرف چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے، خود سے تم نے رکھ لیے، اور تمہارے اور تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ فلاں کو جا کے مزار پہ سجدہ کرو، فلاں کو جو ہے بزرگ کو بارش برسانے والا بزرگ مان لو، کسی کو بچے دینے والا مان لو، کسی کو کچھ مان لو؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔ اللہ نے کب کہا؟ اللہ کہتا ہے یہ تو چند نام ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے۔ کسی کو تم علی ان کا نام تو لیجویری رحمت اللہ ہے، تم ان کو داتا صاحب کہتے ہو۔ داتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داتا تو رب ہے، غوث اعظم، فریاد رسی کرنے والا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کے فریاد رسی کا، وہ کہاں سن سکتے ہیں ہماری بات؟ ہاں زندہ تھے تب تک تو اور بات تھی کہ ہم ان کو اگر بات کرتے ہم ان کے ساتھ جا کے تو وہ ہماری بات سن لیتے، اب تو فوت ہو گئے۔ اسی طرح اجمیر شریف پہ اپنے اپنے نام رکھے، تو یہ چند نام ہے، حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا اس چیز کا؟ نہیں دیا نا، اور اس نے تو حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرنا مگر صرف اس کی، یہی دین ہے سیدھا، یہ دین ہے سیدھا جس دین پہ میرے باپ دادا تھے، جس پر میں ہوں۔ تم سوچ لو، اب ان کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اے میرے ساتھیوں جیل کے، نہیں لیکن تم دونوں میں سے ایک کو اب خواب کی تعبیر بتا دی، بہت لمبی بات نہیں کی، صرف ان کو توحید بتائی، صرف ایک توحید کی طرف لائے کہ ایک اللہ واحد بہتر ہے یا اتنے زیادہ رب؟ یہ چند نام ہے، یہ بتوں کے ہوں یا انسانوں میں سے رکھے ہوں، یہ تم نے خود رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ اللہ نے دلیل نہیں اتاری، اللہ نے تو حکم دیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو تم اب سوچ لو اگر تمہیں کرنی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں اس بات کو، تو تمہیں تو پتہ چل رہی ہے، سوچ لو۔ اے جیل کے قیدیوں، اب تعبیر کیا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک، اب واضح تعبیر نہیں دے رہے، دیکھیں یہ بھی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اگر تعبیر اچھی نہ ہو نا تو اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرح بیان کیجئے کہ دوسرے کو دل اس کی آزاری نہ ہو جائے۔ اب اس میں سے ایک نے مر جانا تھا، اب اس کو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے اچھے انداز میں بتا دیا کہ دونوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم دونوں میں سے ایک، وہ تو پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور لیکن دوسرا وہ سولی دیا جائے گا۔ واضح نہیں کر رہے کہ تم دیے جاؤ گے یا تم دیے جاؤ گے، بس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، فیصلہ کر دیا گیا۔
فیصلہ کر دیا گیا، یعنی پرندوں کا کھانا کیا وہ ہوا کہ وہ اگر سر پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ سولی دیا جائے گا، یہ تعبیر ہمیں پتہ چلی، اور ایک اپنے مالک کو شراب نچوڑ کے شراب ہی پلائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کر دیا گیا اس بات کا جو تم مجھ سے پوچھتے تھے، اور کہا یوسف نے اس کو جس کے لیے ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی حتمی بات نہیں دے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کوئی خواب کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے، پر اللہ حتمی کیا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ جس کے لیے گمان تھا ان کا کہ یہ شاید مطلب بچ جائے گا نا، یہ شراب پلائے گا، ان کو اندازہ ہوا اس سے جتنا بھی۔ انہوں نے کہا میرا ذکر کرنا ذرا اپنے مالک کے پاس جا کے، وہ یعنی وہ تو مجھے قید میں ڈال کے بھول ہی گئے، ساری جوانی قید خانے میں ہی گزر گئی۔ انتہائی خوبصورت ایک مرد جسے یہ پتا ہے کہ باہر ساری عورتیں منتظر بیٹھی ہیں ان کے ایک اشارے کی دیر کی، اور وہی بات ہے کہ اپنا آپ وارنے کو بیٹھی ہیں، اور ان کی ساری زندگی صرف اپنی پاک دامنی سب کو بچانے کے لیے، اپنے کردار کو بچانے کے لیے جیل میں گزار دی۔ کہنے لگے انسان ہے نا، اب اس کو کہا کہ اب ذرا جا کے اپنے مالک سے بات تو کرنا کہ ایک بندہ وہ بھی ہے جس کو آپ نے قید میں ڈال دیا اپنی بیویوں کے ڈر سے کہ قابو میں آپ کی بیویاں نہیں ہیں، اور ڈال دیا قید میں یوسف علیہ السلام کو۔ چنانچہ بلا دیا شیطان نے ذکر کرنا بلا دیا، اور وہ ٹھہرے جیل میں کئی سال۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا، یعنی حالانکہ ایک مادی سبب لگتا ہے نا، لیکن انبیاء کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، ان کی معمولی سی بھی جو ہے نا بات، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوٹس کرتے ہیں اور پکڑتے ہیں، اور اس پہ پکڑ کرتے ہیں۔ اس پہ کیا ہوا، بدع سنین، کئی سال، بدع کہتے ہیں 10 اور اس سے زیادہ، پھر مزید اتنا رہے اس میں۔ یہ ہم سورہ روم میں زیادہ ڈیٹیل سے اس کو کو پڑھ لیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، اب وہ باہر نکل گئے، جس کو سولی چڑھنی تھی چڑھ گئے، بس عام وہ بھی بھول گئے محلات کی چہل پہل میں، اپنے اپنے لگ گئے کاموں میں، کسی کو یاد ہی نہیں کہ جیل میں یوسف علیہ السلام کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 گائے موٹی، اور وہ کھا رہی ہیں انہیں 7 گائے پتلی، اور 7 بالیاں سبز، اور دوسری 7 خشک ہے۔ اے درباریو ذرا مجھے خواب کی تعبیر تو بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی اس خواب کو بتا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی بالکل ایک ڈفرنٹ سا خواب ہے، ایک موٹی گائے، پتلی گائے، گائے اس کو کھا رہی ہے، موٹی کو، وہ پتلی کو کھا رہی ہے، عجیب سا، مطلب ایک بندہ ایک دم چونکتا ہے یہ کیا خواب ہے۔ تو میں بار بار آپ کو خوابوں کے بارے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ خوابوں پہ ہم بہت جاتے ہیں، تو خواب کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسا خواب ہے۔ ہر خواب اتنا نہیں وہ ہوتا ہے ہم کہ اس کے پیچھے ہم پاگل ہوتے رہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے پریشان خواب، ہم نہیں جانتے ان کی تعبیر ہے، یعنی ایسی آپ کے دماغ کی خلل ہے، ہم نہیں جانتے بادشاہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اتنے میں ایک اس شخص کو اب یاد آ گیا، ایک دم وہ بھی دربار میں بیٹھا، اسے یاد آ گیا، وہ کہتا ہے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں قیدیوں میں سے، کہنے لگا اوہ مجھے یاد آیا یوسف، ایک مدت کے بعد میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی۔ بادشاہ صاحب کو کہنے لگا مجھے بھیجو جیل میں، مجھے جیل میں بھیجو، میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں۔ اس نے جا کر، اب وہ جیل میں جاتا ہے، اس نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا اے صدیق، کیا خوبصورت، پہلے محسن کا تھا کیونکہ پہلے ان کا علاقہ تھا، ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا، ان کے ساتھ بیہیویئر تھا، جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو آپ کی یہ چیزیں مطلب کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اب وہ صدیق کا لقب دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کا علم سچ پہ مبنی تھا، گویا اس کو یوسف علیہ السلام کی باتیں اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ اے صدیق تعبیر بتا دے کہ 7 گاؤں کے بارے میں، کہ وہ جو موٹی ہیں اور وہ کھا رہی ہیں پتلی گائے کو، 7 ہی وہ بھی ہیں، اور 7 ہی بالیاں ہیں سبز، اور دوسری 7 ہے خشک، تاکہ میں جب واپس لوٹ کے لوگوں کو بتاؤں۔ یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیں تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ آخر یہ اس خواب کی کیا مطلب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کاش کرو گے 7 سال، 7 سال مسلسل تم بہت اچھا کاش کرو گے، لیکن کیا کرنا، ساری فصل مت کاٹنا، بلکہ تھوڑی تھوڑی کچھ اناج نکال لینا اور کچھ بالیوں میں ہی چھوڑ دینا۔ یہ فرسٹ پریزرو کرنے کا طریقہ فوڈ کو، کہ بالی میں چھوڑ دینا، اگر ساری گندم نکال لی جائے، دانا نکل آئے، تو پھر وہ دانے کو جو ہے گھن لگ جاتا ہے، پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتا اگر اس کو آپ رکھیں۔ ہاں فرمایا کہ اس کو بالی میں چھوڑ دینا، ہاں تھوڑا سا تم کھا لینا، پھر اس کے بعد تمہارے پاس 7 سال سخت آئیں گے، اس وقت تم یہ جو ذخیرہ کی ہوئی بالی ہوگی اس کو نکالنا اور اس میں سے کھانا، اور اگر وہ تھوڑا سا جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا اس میں سے اب کھانا۔ ہوا کیا کہ پھر اس کے بعد قحط پڑا، سارے علاقوں میں قحط پڑ گیا، صرف اور صرف مصر میں اس جو طریقہ کار جو یوسف علیہ السلام نے بتایا، اس کی وجہ سے مصر میں جو تھا وہ قحط نہ پڑا، اور پھر دور دور سے لوگ آئے اور مصر سے پھر لے کر جاتے تھے، اور مصر والوں کے پاس اناج تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے وہ ان کو خواب میں دکھایا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے تعبیر اور اس کا
اس کو کیسے تعبیر کو عمل میں لانا ہے وہ بھی بتا دیا. پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال اس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ اس میں نچوڑیں گے ہر طرح کے پھل. اور کہا بادشاہ نے, اب بادشاہ کو آ کے اس نے جب واپس بتایا, بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی بڑے علم والا بندہ ہے جو اتنی گہری بات کر گیا, لے کر آؤ اس کو میرے پاس. چنانچہ قاصد آئے یوسف کے پاس, تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھیں قید سے نکلنا بیچارے تھے, قیدی اس کو بھی کہا تھا کہ جا کے بادشاہ سے بات کرنا, مگر ابھی بھی اپنا کردار زیادہ اہم ہے, اپنی پاک دامنی زیادہ اہم ہے. کہا جاؤ واپس جاؤ اور پوچھو, اس سے کہو مالک سے کہ ان عورتوں کے بارے میں پہلے بتائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی یہ بات کلیئر کی جائے کہ میرا رب بے شک ان کے مکر کو جانتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ بھی مصر کے جان جائیں کہ میں بد کردار نہیں تھا, وہ عورتیں میری طرف راغب ہو رہی تھی, میں ان کی طرف نہیں ہوا. اس بادشاہ نے کہا کیا حال ہے عورتوں تمہارا, جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. انہوں نے کہا ہاشا للہ, اللہ کے لیے پاکیزگی نہیں, ہم نے اب بے شک اس میں کوئی برائی, ہم نے اس یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی, یعنی ہمارے اتنے اکسانے کے باوجود وہ ہماری طرف مائل نہ ہوا. اور عزیز مصر کی بیوی تو اب بول اٹھی, کیونکہ اب تو ساری حق واضح ہو گیا, کہنے لگی ہاں میں نے ہی ورغلایا تھا. اب مان رہی ہے, ہاں میں نے ہی ورغلایا تھا. اس وقت کیا کہا تھا کہ کیا کرو گے جو تمہاری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے, اس وقت مکر کیا تھا. لیکن آج کہنے لگی ہاں میں نے ہی ورغلایا تھا اس کے نفس سے, لیکن البتہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. اور یہ اس لیے کہ یعنی یہ سارا کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جان لے کے بے شک میں نے ہی خیانت کی تھی اس کی پیٹھ کے پیچھے. یعنی میں نے اپنے شوہر کے, کیونکہ عورت کی عزت شوہر کی امانت ہوتی ہے, میں نے خیانت کی تھی اس کے پیچھے, اور اللہ نہیں چلنے دیتا مگر خیانت کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی کوئی چال چلنے نہیں دیتا. اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی اللہ جی اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا. یہ نفس تو یقیناً برائی کا ہی حکم دیتا ہے. نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ نفس امارہ جو برائی پہ اکساتا ہے, ایک نفس لوامہ جو جب برائی ہو جاتی ہے تو ملامت کرتا رہتا ہے, ایک نفس مطمئنہ جس کا ذکر سورہ الفجر میں آتا ہے کہ اس دن اللہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب سے ملاقات کے لیے, داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. نصیبوں والے ہی ہوں گے جن کو یہ کہ اللہ میں ان میں شامل کر دے, آمین. تو یہ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ کب بنتا ہے, جب نفس امارہ سے غلطی ہو جائے, نفس لوامہ اس کو اتنا ملامت کرے کہ پھر وہ دوبارہ اس غلطی کی طرف مائل نہ ہو, اور پھر وہ آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں مگر جس پر رحم کرے اللہ, یعنی نفس تو اللہ جی اکساتا ہی برائی کی طرف ہے, مگر جس پہ اللہ رحم کر دے تو اللہ میرا نفس بھی مجھے اکسا دیتا برائی پہ, اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرتا, بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اور کہا بادشاہ نے تم لاؤ میرے پاس, میں خالص کر دوں اس کو اپنی ذات کے لیے. یعنی وہ تو بہت کوئی علم والا بندہ ہے, لاؤ اس کو لے کر آؤ. پھر جب بادشاہ نے, یعنی ساری بات جب کلیئر ہو گئی تو بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو نکال لاؤ. جب بادشاہ نے بات کی تو کہا اب بے شک آج سے تو ہمارے ہاں بڑے مرتبے والا ہے, امین. اب یعنی ان کو وزارت آفر کی جا رہی ہے کہ تو بھی ہمارے ساتھ غلامی سے نکل جا, اب تم ہمارے ساتھ, تم اتنی اچھی یعنی تمہارے پاس علم ہے تو تم حقداروں کے تخت پہ بیٹھو, تمہیں بھی وزارت ملنی چاہیے. یوسف علیہ السلام, یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کو کوئی عہدہ دینے لگتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں دوسری چیز کی اہلیت زیادہ ہے, تو اس کو مانگنے میں کوئی برائی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تمہیں کچھ مجھے بنانا ہی ہے نا, یعنی تم اس بات پہ آئے ہو کہ مجھے کوئی عہدہ دو, تو پھر مجھے کیا دو, جس کی آج کل بڑی لڑائی ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں بھی, وزارت خزانہ. پھر اسی کو لے آؤ تاکہ کہ ہم پھر دوبارہ ڈوب جائیں. وزارت خزانہ مجھے وہ دے دو, زمین کے خزانوں کا مجھے وزیر بناؤ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو زیادہ بہتر چلا سکوں گا. وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ استغفر اللہ ادھر کا مال کہیں اور پہنچا کے اور منی لانڈرنگ کر کے اپنوں کے لیے تو پھر ہمیں بیڑا غرق کر دے, نہیں, وہ اس لیے نہیں مانگ رہے. وہ کہہ رہے مجھے پتا ہے کہ میں اس کو زیادہ اہل ہوں, میں زیادہ اچھے طریقے سے مصر کی جو ہے نا اس کو خزانے کو چلا سکوں گا, اس لیے مجھے یہ دو, کیونکہ میں جانتا بھی ہوں اور میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں. یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے پھر, جس کے حوالے آپ پورے ملک کا خزانہ کر رہے ہیں. ہاں ہمارے ہاں کہاں یہ دیکھا جاتا ہے, ہمارے ہاں تو رشتہ داریاں یہ دیکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے اور ہمیں بچا لے کہ بس. اب تو واقعی وہ کچھ سہنے کی بھی شاید لگتا ہے اب ہم لوگوں میں ہمت نہیں رہی ہے.
اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا تھا یوسف کو زمین میں مصر کے، اور وہ جگہ پکڑتا تھا اس ملک میں جہاں وہ چاہتا تھا، یعنی پورا ملک اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ گیا. پہلے کیا تھا، صرف غلام تھے، ایک اس کے گھر میں رہ رہے تھے. اب پورے کا پورا ملک جہاں چاہیں یوسف علیہ السلام جائیں. ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جسے ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر نیکی کرنے والوں کا. اور یقیناً اجر آخرت کا وہ تو بہت ہی بڑا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہوئے ایمان لائے ہو. اور آئے بھائی یوسف کے اب ساری جگہوں پہ قید پڑ گیا. تو فلسطین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں مصر میں، چونکہ ظاہر ہے سب کو پتا چل رہا ہے کہ مصر میں اناج ہے، مصر میں اناج ہے، جا کے وہاں سے اناج لے کر آؤ. تو خوراک تو کھانی ہے نا ہر ایک نے. تو وہ آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جب داخل ہوتا یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور وہ یوسف کو نہیں پہچانتے تھے. کیوں؟ یوسف علیہ السلام 12 13 سال 14 سال کی عمر کے تھے جب نکلے، تو وہ بھائیوں کی شکل پہچانتے تھے. اور لیکن بھائی وہ جوان ہو گئے اب، تو مطلب اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے، تو بھائی ان کو نہیں پہچان رہے. اور جب یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا ان کا سامان، تو کہا تم لانا اپنے بھائی کو. یعنی بنیامین ان کے ساتھ نہیں تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ، یعنی اب یہ ایک دم آتا نا کہ اچھا وہ کیسے، جب یوسف علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، تو وہ نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے بھائی کا آپ کو کیسے پتا چلا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے گپ شپ کی، بات چیت کی. اچھا کہاں سے آئے ہو، اچھا کتنے ہو. ظاہر ہے اپنے گھر والوں کا حال جانے کو بے چین نہیں تھے. پوچھا ہوگا اچھا گھر میں کون کون ہے، پھر اچھا باپ کیسا ہے، اچھا 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 بھائی بھی ہے، اچھا ایک اور بھائی ہے، اچھا یہ. تو اس طرح ان کو، یعنی ان کے اوپر شو یہ کیا کہ میں گفتگو میں تم سے پوچھا. جبکہ ویسے تو وہ صرف حال چال ہی پوچھے، تو وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پیچھے میرے آنے کے بعد میرے باپ پہ کیا گزری. تو ظاہر سی بات، اس کے لیے انہوں نے بات چیت کی ان کے ساتھ. وہ اپنے بنیامین میرے بھائی کو بھی لے کے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے، یعنی ایک اور بھی تمہارا ہے نا، اس کو بھی لانا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہیں پورا پورا ناپ دیا ہے، اور میں نے اتنی اچھی تمہاری مہمان نوازی کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ان کو بڑے خاص پروٹوکول دیا کہ آؤ، کیونکہ آپ پروٹوکول دیں گے تم سے گپ شپ کریں گے نا. چنانچہ اگر نہ تم لائے اس کو میرے پاس، تو پھر اگلی دفعہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی گلہ نہیں ہے، مت آنا میرے قریب. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم ضرور لائیں گے، ہم پہنچائیں گے آپ کا یہ مطالبہ اپنے باپ کے پاس، اور ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کریں گے. یعنی ان کو پتا تھا نا کہ باپ تو بنیامین کو نہیں بھیجیں گے، کیونکہ آگے یوسف کے معاملے میں کیا کر چکے ہیں. تو کہنے لگے نہیں نہیں، ہم اپنے باپ تک آپ کی بات پہنچائیں گے، گلہ تو ہمیں چاہیے. اور یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے جوانوں اور خادموں سے کہ تم رکھ دو ان کی پونجی، یعنی جو پیسہ انہوں نے دیا وہ بھی واپس رکھ دو، تاکہ یہ گھر واپس جائے تو جب یہ سامان کھولے تو اناج کے ساتھ پونجی کو بھی پہچان لیں، اور وہ لوٹ کر جائیں جب اپنے گھر والوں کی طرف. تو کیا ہوگا، یہ احسان مند ہوں گے، اور پھر لازمی آئیں گے کہ اگر ممکن ہے دوبارہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو. کیا کہ انہوں نے بتایا ہی ہوگا کہ اب کیا حالات چل رہے ہیں فلسطین میں، تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسہ نہ ہو اور یہ دوبارہ نہ آئے. کہ ظاہر سی بات اپنے گھر والوں کو یہ ہرس کس کو نہیں ہوتی. تو یوسف علیہ السلام نے وہ بھی رکھ دیا. اچھا اب اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے تو کہا میں علیم بھی ہوں، میں حفیظ بھی ہوں، تو اب یہ پیسہ کیوں رکھ گئی، یہ تو ظاہر ہے عوام کا مال ہے. دیکھیں کچھ ان کی اپنی تنخواہ نہیں تھی، کچھ ان کا اپنا حصہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو واپس لوٹایا، خزانے میں سے پیسہ نہیں لیا. جب یعنی اتنا ہی پیسہ انہوں نے اپنی جیب سے ڈال دیا ہوگا. یعنی ایک، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. چنانچہ جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، تو کیونکہ ایسے کچھ پوائنٹس لوگ نکالتے ہیں پھر کہ وہ انہوں نے کیسے پونجی لوٹا دی، وہ تو امین تھے اس مال کے، تو وہ انہوں نے اپنی جیب سے بھی ڈال دیا ہوگا. چنانچہ جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، تو انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، روکا گیا ہم سے آئندہ کے لیے غلہ، یعنی اگر آپ نے بنیامین کو نہ بھیجا تو ہمیں غلہ ہم سے روک لیا جائے گا، آپ اس کو بھیج دیں، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں امین سمجھتا تھا اس پر، مگر جیسا کہ میں امین سمجھتا میں تمہیں کیسے مان لوں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، میں کیسے امین تمہیں بنا دوں اس پہ. کیا تم نے پہلے میں نے تمہیں امین نہیں بنایا تھا اس کے بھائی کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں بنایا تھا. تم امین نہیں ہو، تم کوئی امانت کو سنبھالنے والے نہیں ہو. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. میں تو اس رب پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام کو بھی بھیجنا پڑا، کیونکہ اور بیٹے ہیں، بہویں ہیں، پوتے پوتی ہیں، پوری فیملی ہے، ان کا اناج کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا میں تو بس اللہ پہ کے بھروسے پہ اگر بھیجوں گا تو بھیجوں گا، وہی رحم کرنے والا ہے. اور جب انہوں نے سامان کھولا تو اس میں اپنی پونجی کو بھی پایا، اپنے روپے کو واپس پایا. تو فوراً بولے ابا جان اب تو ہمارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف ہماری پونجی بھی لوٹا دے گی. یعنی اتنا وہ اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے مال بھی دے دیا اور اناج بھی دے دیا. اب تو ہم ضرور ضرور جائیں گے اور زیادہ لے کر آئیں گے غلہ، اور ہم اپنے بھائی کی بہت حفاظت کریں گے. بس آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم ایک پورا ناپ تول کے ایک اونٹ غلے کا لے کر آئیں گے. یہ تو بہت آسان ہو گیا، یعنی پیسہ بھی ہے اور وہ ویسے بھی مہربان ہے بادشاہ، تو ہمیں جانے دیجئے. کہا یعقوب علیہ السلام نے میں نہیں بھیجوں گا اس کو جب تک کہ تم مجھے اللہ کی قسم کھا کر پختہ مجھ سے وعدہ نہ کرو، یعنی اللہ کو گواہ بناؤ کہ تم ضرور ضرور اسے واپس لے کے آؤ گے میرے پاس. ہاں مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. یعنی پھر بھی دیکھیں اولاد کی محبت، دیکھیں کہ اگر تمہیں کوئی مشکل آن گئی یا خدا نہ کرے کسی لشکر نے تم پر حملہ کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے زمانوں میں کافروں کے یہ ساتھ ہوتا تھا، تو
रास्ते में कोई भी चीज हो सकती है, कोई डाकू पड़ जाए, तो उस सूरत में तो फिर जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें, यानी तुम अल्लाह का वादा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें पेशगी आजाद भी कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे तुम घेर लिए गए सारे के सारे, तो फिर तो तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो बिन्यामीन की क्या करोगे? फिर जब उन्होंने दिया अपना पुख्ता वादा, तो उसने कहा कि इस पर अल्लाह ही गवाह है जो तुम कह रहे हो, यानी जो तुम मुझे वादा दे रहे हो ना पुख्ता, कि तुम लेकर आओगे उनको, बिन्यामीन को वापस, तो इस पर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही गवाह है। मैं तो, जाहिर सी बात है, मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ। फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटो, अब फिर दोबारा एहतियात करवा रहे हैं। माँ बाप, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप की जो है ना वो नहीं खत्म होती फिक्र उनके लिए। ए मेरे बेटो, मत दाखिल होना, क्योंकि अब माशाल्लाह 10 बेटे जवान बच्चे जा रहे हैं। तो कहने लगे, एक ही दरवाजे से, उस वक्त शहरों के दरवाजे होते थे, तो एक दरवाजे से दाखिल ना होना, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, अंदर जाके मिल लेना, यानी आपस में। और ऐसा ना हो कि कहीं नजर लग जाए, तो नजर बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर ऊंट को हांडी में और इंसान को कब्र में उतार देती है। यानी अगर जानवर को लग जाए तो वो, उसको जल्दी जिबा कर लो, यानी वो बिलबिलाने लगा, बीमार हो गया, बिल्कुल जान निकलने वाली, उसको जिबा कर लो और उसको पका लो, यानी नजर उसको हांडी में ले जाती है और इंसान को कब्र में उतार देती है, नजर इतनी। तो नजर बद की दुआएं, सूरह कलम की आखिरी 2 आयत, ठीक है। और उसके अलावा भी नजर बद का इलाज है, बेरी के पत्ते हैं, जादू टूने का भी वो इलाज है, नजर का भी है, नजर की दुआएं भी हैं, प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में मिलेंगी। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फजूल ये नमक वार दो और मिर्चें वार दो और अंडा वार दो, इन चीजों से नजरें नहीं उतरती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसी को कीजिए, उसी से नजर उतरेगी, ठीक है। तो नजर की दुआएं देख लीजिए और उनको पढ़ा करें, रोज पढ़ा करें अपने बच्चों पर। बच्चों को प्यार की नजर लगती ही रहती है, हमारी अपनी लग जाती है, किसी और की क्या लगनी। फरमाया, ताकि कहीं नजर ना लग जाए, और मैं, मतलब मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। अगर अल्लाह ने कोई फैसला तुम लोगों के लिए कर दिया है, तो फिर तो मेरी ये तदबीर भी काम नहीं आएगी। मैं सिर्फ एक एहतियात कह रहा हूँ, एहतियात कर लेना। यानी एहतियात करना मादी असबाब में से है, हमें एहतियात करनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह, अल्लाह पर है। फिर अगर कोई मुश्किल आ गई, फिर उस पर सब्र। पहले एहतियात, उसके बाद अगर फिर भी मुश्किल आ गई, तमाम एहतियातों के बावजूद भी, तो फिर वो अल्लाह की तरफ से है, उस पर सब्र ही करना है, क्योंकि ये अल्लाह का इम्तिहान होता है। और बस चाहिए कि भरोसा करें, भरोसा करने वाले अल्लाह ही पर। और जब वो दाखिल हुए, जहां से हुक्म दिया था उनके बाप ने, यानी अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए, और लेकिन यकूब अलैहिस्सलाम उन पर कफायत नहीं कर सकते थे, जो कि फैसला अल्लाह ही ने कर दिया हो। हाँ, मगर एक तमन्ना थी यकूब अलैहिस्सलाम के दिल में, और वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया। उनके दिल में एक ख्याल आया था कि भाई मेरे बच्चों को कहीं नजर ना लग जाए, तो वो उन्होंने अपनी एहतियात उनको बता दी थी। बेशक अल्लाह ही इल्म वाला है, यानी हर इल्म वाले के ऊपर अल्लाह ही इल्म वाला है, जो इस बावजह इसके जो सिखाया हमने उसे। और लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। ये भी क्यों किया? यकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको सिखाया था ये सारी बातें। लेकिन हर इल्म वाले के ऊपर असल इल्म वाला कौन है? अल्लाह। तो तुम जितनी भी तदबीरें कर लो, उसका क्रेडिट खुद को मत दिया करो। अगर वो कामयाब हो जाए तो भी अल्लाह का शुक्र, अगर वो कामयाब नहीं हुई तो भी अल्लाह के लिए सब्र। जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। इसलिए अगर हम कोई तदबीर भी करते हैं तो अल्लाह ही की रजा से करते हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। और जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो उसने उनको जगह दी अपने पास, इसको अपने भाई को बिन्यामीन को, यानी सारे आगे अब बिन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं और बिन्यामीन को बताते हैं कि गम ना करो, देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ। शायद बिन्यामीन भी नहीं पहचान रहे थे ना उनको, तो वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर जब अब फिर उनकी मेहमान नवाजी की, अब उन्होंने तैयार किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान तो रख दिया, एक प्याला अपने भाई के सामान में। फिर ऐलान किया, एक ऐलान करने वाले ने किया कि अपने वालों अलबत्ता तुम चोर हो। उन्होंने कहा, किस किस तरह, कैसे, क्या चीज तुम गुम पाते हो? अब यानी ऐलान हुआ कि तुम लोग चोर हो। अब वो सारे भाई घबरा गए कि हमने क्या चोरी किया, क्या गुम हो गया? उन्होंने कहा, हम बादशाह का एक प्याला गुम पाते हैं, और उस शख्स के लिए जो लाएगा उसके लिए तो एक ऊंट, फिर उसको जो भी उसको ढूंढ कर लाए उसके लिए एक और पूरे का पूरा गल्ला हम ऊंट का उसको भर के देंगे। ये हम जमानत के तौर पे कहते हैं, लेकर आओ हम तुम्हें ऊंट गल्ला देंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम तुम जानते हो हम जमीन में फसाद करने नहीं आए, गोया चोरी फसाद का सबब बनती है। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम चोर नहीं है। यानी तुम, हम दूसरी दफा आया, तुमने हमें देखा, हम पहली दफा हम कौन सा चोरी करके गए, या हमने कौन सा ऐसी कोई बात की थी जिससे फसाद हो? उन्होंने कहा, अच्छा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, तो फिर बताओ, अगर तुम लोगों के सामान में से निकल आया वो सामान हमारा जो गुम हुआ है महल में से, तो क्या सजा होगी? हजरत इब्राहिम याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये सजा थी कि जो चोर के साथ, जहां जिसके सामान में से चोरी के सामान बरामद होता,
یا جس کے گھر میں سے اسی کو یعنی جس کی چوری ہوئی ہوتی تھی وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. یعنی جیسے ایک ہاتھ کاٹ دو اس کے چور کے، نہیں وہ چور ہی کو رکھ لیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہے، واللہ عالم سچی ہیں جھوٹی ہیں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بہت پیارے تھے، تو ایک تھی لونڈی تھی غالباً ان کی، تو اس کو بڑا پیار آتا تھا ان پر، تو وہ چاہتی تھی میں ان کو اپنے پاس رکھوں پیار سے، چھوٹے سے تھے جب. تو اس نے پتہ نہیں اپنے کمر بند ان کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر شور ہوا کہ میرا کمر بند گم ہو گیا، یہ چابی یا کچھ بھی جو بھی اس کی چیز تھی. تو حضرت یوسف کے پاس سے نکلی، تو وہ اس طرح پھر حضرت یوسف ان کے پاس چلے گئے کچھ عرصے کے لیے، یعنی کچھ عرصہ ہوتا ہوگا. تو وہ یہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات تھی. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وقت کے، یعنی ان کو جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی تھی، جو بھی ان کے پاس تھا اس کے مطابق یہ تھا. تو اب ان کو تو پتا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ فلسطین سے آیا، وہاں پر تو یہ بات ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہی بات کی کہ اچھا اگر تم میں سے جس کے پاس جس سے چوری کا سامان نکلا تو بتاؤ پھر سزا کیا ہے. انہی کے منہ سے نکلوایا. انہوں نے کہا اچھا جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں سے بھی نکلے گا وہ تمہارا پیالہ، تو تم اسی ہمارے بھائی کو رکھ لینا اپنے پاس. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہی تدبیر یوسف علیہ السلام کو سجا دی. چنانچہ یوسف علیہ السلام یہ شروع کر دیا گیا بیگوں کی تلاشی لینا. یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے بنیامین کے بیگ پہ ہاتھ ڈالا، اس طرح تو ان کو شک ہو جاتا. نہیں، ایک ایک بھائی کے بورے کو چیک کرتے گئے، پھر انہوں نے نکالا اپنے بھائی کے بورے میں سے وہی پیالہ. اس طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی. نہیں تھے یوسف کہ وہ ویسے رکھ سکتے، کس طرح رکھتے بنیامین کو اپنے پاس؟ ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ہاں مگر جو یہ کہ اللہ چاہے ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، اور ہم ہی اوپر ہیں ہر ذی علم کے، ہر علم والے کے اوپر. علم اصل میں کس کا ہے؟ اللہ کا. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے نا، اب جب پتا چلا کہ بنیامین سے نکلا ہے، تو ایک دم بھائیوں کے تو تیور ہی بدل گئے. کہنے لگے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں غلطی سے کہیں آ گیا ہوگا، ہم چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، نہیں، بھائی کی کوئی طرفداری نہیں کر رہے. بلکہ کیا کہنے لگے، کیونکہ ان کو بنیامین سے بھی کوئی دلچسپی تھوڑی تھی. وہ تو لے کر آئے تھے کہ بادشاہ نے مان رہا ہے، انہیں کیا پتا سامنے یوسف ہے. انہوں نے کہا اگر یہ اس نے چوری کی ہے تو تحقیق اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اب یہ وہ جو میں نے آپ کو بھی کنیز کا واقعہ سنایا ہے. چنانچہ چھپایا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں. اب یوسف علیہ السلام کا سخت دکھ ہوا کہ دیکھو یہ آج بھی مطلب مجھے ہی اپنی طرف سے مار چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، پھر بھی یہ میرے خلاف برا ہی بول رہے ہیں. تو برا برا ہی بولے گا، وہی بات جو اندر ہے وہی نکلے گا. تم اپنے نفس میں، اور نہیں اس نے ظاہر کیا ان کے لیے. کہا یوسف نے تم ہو ہی بدترین لوگ مرتبے کے اعتبار سے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ بنیامین نے کتنی چوری کی اور میں نے کتنی چوری کی تھی. انہوں نے کہا ہے عزیز بے شک بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر والا ہے، لہٰذا آپ اسے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اب خیال آیا کہ ہو باپ سے تو وعدہ کیا ہوا ہے. کہنے لگے ہم میں سے کسی ایک کو لے لے، لیکن اس کو جانے دے، ہم آپ کو احسان کرنے والے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ہمیں اتنی مہمان نوازی بھی کی اور غلے بھی دیے اور مال بھی واپس کر دیا. اور یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں کسی اور کو اس شخص کی جگہ لے لوں جس سے میرا مال برآمد ہوا ہے. ایسا کیا تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے تو رکھنا ہی بنیامین کو تھا، وہ کیوں کسی اور کو رکھتے. چنانچہ جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو وہ الگ ہو کر بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. اب ان کے ایک بڑے نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہی بڑا جس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مارو مت، قتل مت کرو، کنویں میں پھینک دو. کہنے لگے دیکھو پہلے بھی یہی کچھ ہوا ہے، ہم نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، تو پختہ عہد کیا تھا ہم نے باپ کے ساتھ اس دفعہ اللہ کا. میں تو اب اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے والا. میں پہلے ہم کمی کر چکے ہیں یوسف کے معاملے میں پہلے، تب اب مطلب والد ہم سے ناراض ہیں، تو میں تو اب بالکل بالکل اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ اب میرے والد مجھے کوئی اجازت دے دیں، یعنی وہ کہہ دیں کہ آ جاؤ کوئی بات نہیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ورنہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ باپ کا سامنا کروں. ہاں یا پھر اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اللہ مجھے موت دیتا ہے یا یہیں بٹھاتا ہے، جو بھی فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں باپ کا سامنا نہیں کروں گا. اے بھائیو تم واپس جاؤ اپنے باپ کی طرف، اور انہیں کہنا ابا جان بے شک، یعنی جا کے سچ سچ بتا دو، جھوٹ مت بولو، جا کے بتاؤ کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی. اور ہم بھی صرف گواہی نہیں دیتے، ہم تو وہی بتاتے ہیں. اب ظاہر غیب پہ تو ہم نہیں حفاظت کر سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا اس بات کا کہ وہ چوری کر لے گا. اور اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ ہمارے ساتھ جو باقی لوگ گئے تھے، پورے کا پورا قافلہ، بستی پوری گئی تھی، ان سے بھی پوچھ لے، وہ ان سب کے سامنے یہ بات ہوئی، اور اس کے سامان میں سے سب کے سامنے برآمد ہوا ہے وہ پیالہ. تو آپ پوچھ لیں اگر آپ کو ہمیں سچا نہیں سمجھتے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، اب جا کے یہی بات انہوں نے کر دی. یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ ایک بار پھر تمہارے نفسوں نے خوبصورت بنا دیا تمہارے لیے یہ سب کرنا. یعنی
तुम फिर एक दफा वही करके आए जो तुम पहले कर आए थे, बस मैं तो सब्र ही करूंगा, और उम्मीद है ये कि अल्लाह ले आएगा मेरे पास उन सबको। 3 बेटे नहीं है, फिर भी क्या कह रहे हैं, फसब्रुन जमील। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, बिन्यामीन नहीं है, और तीसरा वो बड़ा बेटा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो भी तो नहीं आए ना, तो तुम लोगों ने बस, तुम फिर आसानी से आके मुझे ये बातें बता रहे हो। बस ठीक है, मैं सब्र ही कर लूं, मैं क्या करूं। अगर अब तुम लोगों को मारता हूं तो देखें, अपनों से लड़ा नहीं जाता, अपनों के साथ बैठकर बात की जाती है। कोई भी इख्तिलाफ आ सकता है, बैठकर बात करनी चाहिए। इख्तिलाफ तो आ जाता है, लेकिन लड़ाई झगड़े से, मार पिटाई से आपस के मामले हल नहीं होते। अब वरना वो भी मार सकते थे, लेकिन फरमाया फसब्रुन जमील। क्या करूं, अब 3 को पाने के लिए तुम बाकी 8 के 8 को भी मार दूं, क्या करूं। और उसने मुंह फेर लिया उनसे, उन्होंने कहा हाय यूसुफ, हाय यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद। और रो रो के उनकी आंखें सफेद हो गई थी उनके गम से, वो गम से फटे चले जा रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, तो सदा याद करता रहता है। अब देखे, फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा इनकी, इतनी इनकी वो थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जिद के, वो अपना याद कर रहे हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहे। फिर भी क्या कहते हैं, तुम तो यूसुफ को याद करते रहोगे यहाँ तक कि उसके गम में मर ही जाओगे। यानी बाप के साथ किस तरह का कलाम कर रहे हैं। बाज नहीं आती यूसुफ को याद करने से। कैसे याद करना छोड़ दें यूसुफ को, औलाद थी उनकी। उसने कहा बेशक मैं तो अपना गिला, अपना दुख, अपना गम अपने रब के आगे रखता हूँ। तुम क्यों मेरे साथ चिढ़ खा रहे हो, तुम्हें क्यों यूसुफ के नाम से चिढ़ हो रही है। यानी इतना इतना बैर है तुम्हें अपने भाई से कि तुम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। मैं तो सिर्फ अपने रब के आगे अपना गिला रख रहा हूँ। इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह। और अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से वो जो तुम नहीं जानते। मेरा दिल नहीं मानता कि यूसुफ को कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे पता उसको भेड़िए ने नहीं खाया। मेरा अल्लाह यकीनन उसकी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया है मेरे बेटो, कितने प्यार से फिर कह रहे हैं, या बुनैया है मेरे बेटो, जाओ तलाश करो यूसुफ को और उसके भाई को, और देखो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ये है बाप का अंदाज। ना खुद मायूस हो रहे हैं, ना औलाद को मायूस होने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जाओ जाओ तलाश करो, तीनों को तलाश करो। जाओ जाके ये उससे, बादशाह से बात करो कि आप कब तक रखेगा। फिर उसको भी लेकर आओ जो भाई वहीं पे बैठ गया, उसको कहो वालिद साहब कह रहे हैं आ जाओ। हम्म? और यूसुफ को भी ढूंढो, अल्लाह ढूंढ, तुम जाकर ढूंढो तो सही, नियत तो करो यूसुफ को ढूंढने की। अल्लाह कहीं ना कहीं से आसरा कर देगा। और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बेशक मायूस अल्लाह से वही होते हैं, मगर जो काफिर होते हैं। फिर जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, अब फिर वापस जाते हैं, तो उन्होंने कहा ए अजीज, पहुंची है हमारे अहले याल को बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ है हमारे घर वालों को, ये बड़ी तकलीफ पहुंची जो हमारे 2 भाई यहाँ पे रह गए। तो हम लाए हैं पूंजी थोड़ी सी। अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कहर था, जगह जगह पे कहर था। हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है, चुनाचा आप उसको पूरा पूरा नाप के हमें थोड़ा पैसे लेके नाप पूरा दें। अब देखें क्या क्या मांग रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से, थोड़ा ले ले लेकिन पूरा नाप पूरा दें हम आपको, और हम पे सदका कीजिए, यकीनन आप तो सदका खैरात करने वाले हैं, आपको अल्लाह जजा देगा इसकी। यानी अब किससे, जिससे के नाम से भी चिढ़ रहे हैं, उसी से सदका खैरात मांग रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, थोड़े पैसों के बदले ज्यादा अनाज दे दीजिए। यूसुफ